मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको इस्लाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी। मेरा दिल कायम है, ऐ खुदावन मेरा दिल कायम है। मैं गाऊंगी बल्कि मैं मदद सराई करूंगी। ऐ खुदावन मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगी, मैं उम्मतों में तेरी मदद सराई करूंगी, क्योंकि तेरी शफ़क़त आसमान के और तेरी सच्चाई फलक के बराबर है। हालेलुया। ऐ खुदावन तू आसमान पर सरफराज हुआ और तेरा जलाल सारी ज़मीन पर हो। आमीन। इसी तरह हमें सिर्फ खुदा में चलना है। जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालिब रहें, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारें। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावन की तरफ फिरें और वो उस पर रहम करेगा, क्योंकि वो रहीम और कादिर मुतलक खुदावंद खुदा है। जिस तरह हमने देखा कि साउल बादशाह ने हसरत की, इसलिए हमें खुदा बाप सिखाता है कि किसी के कामयाबी होने पर हसरत ना करो, बल्कि बारी आने का इंतज़ार करना है कि वो सब कुछ होगा। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, हमें खुद पर यकीन करना है, हमें अपने आप पर यकीन करना कभी भी नहीं छोड़ना। जो शख्स बर्दाश्त करने का फ़न जानता है वो शख्स ज़िंदगी की कोई जंग भी नहीं हार सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद खुदा वाहिद खुदा है जो हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं और वही करेंगे, हमने मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो 140 ज़बूर और उसके 3 आयात में है। उन्होंने अपनी ज़बान सांपों की तरह तेज़ कर रखी है, उनके होंठों के नीचे अल्फी का जहर है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ। कलाम के मुताबिक यहाँ बताया जा रहा है कि वो लोग जिनकी ज़ुबान पर सिर्फ जहर है, सांप का जहर है, उसकी तरह तेज़ है, उनके होंठ भी जो बोलते हैं वो भी जहरीले हैं। ये हम देखेंगे अगर ज़बूर 58 उसकी 3-5 में कि शरीर पैदाइश ही से कुंज रो इख्तियार करता है, वो पैदा होते ही झूठ बोलता और गुमराह हो जाता है। उनका जहर सांप का सा जहर है, वो बहरे हैं, उनकी मानित कोई नहीं। उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, वो मंतर तो पढ़ते हैं पर उनकी आवाज़ उन तक पहुंचती नहीं। ख्वाह वो कितने भी होशियार होकर मंतन पढ़ेंगे वो उन तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनके कान बंद है। जिस तरह ज़बूर 51:5 में कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। ये वही लोग हैं जो जद्दी पुश्ती गुनाहगार हैं, जो झूठ पर दुनिया में चल रहे हैं, जो झूठ पर उनकी बुनियाद है कि ज़िंदा खुदा को होते हुए नहीं मानते और झूठी चीज़ों पर यकीन करते हैं, झूठ पर ईमान रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी से हैं, वो वफ़ादार नहीं, वो खुदा के वफ़ादार नहीं, वो खुदा के दुश्मन हैं। यहाँ ज़बूर नवीस बता रहा है कि वो खुदा की वफ़ादारी में नहीं आते, वो दुआ नहीं करते, बल्कि वो खुदा के भी दुश्मन है और खुदा के लोगों के भी दुश्मन है। यहाँ बुरे आदमी, तंग खुद आदमी, दुश्मनों को मगरूर कहा गया है, और बस ज़ुबान आदमी वो है जो हम देखते हैं ज़बूर 140 उसकी 5 में है। मगरूरों के लिए फंदे और रस्सियों को बिछाया गया है, उन्होंने राह के किनारे जाल लगाया, उन्होंने मेरे लिए दम बिछा रखा है। उन्होंने मतलब शुरू से ही अपने बच्चों के लिए, सब के लिए ये रास्ते बिछाए हैं ताकि वो ज़िंदा ना रहें बल्कि मरें। जिस तरह ज़बूर 140:11 में है, बद ज़ुबान आदमी को ज़मीन पर क़याम ना होगा, आफ़ते तंग खुद आदमी को मार देंगी, हलाक कर देंगी। इसलिए हमें खुदा का कलाम बताया असाया नबी की मार्फत, उसका 48:8 में है कि हाँ तूने ना सुना ना जाना, हाँ कदीम ही से तेरे कान खुले ना थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू बिल्कुल बेवफा है और रहम ही से ख़ताकार कहलाता है, वो माँ के पेट ही से ख़ताकार कहलाता है। असाया 50:11 में कि इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकला होगा वो बेइंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरी करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। खुदा का कलाम जो उसके मुंह की तलवार है, वो कहता है जब निकलेगा तो वो ज़रूर पूरा होगा। जो खुदा ने कह दिया है, खुदा की ख्वाहिश है, वो ज़रूर पूरी करेगा।
خدا ہی مالک ہے، خدا ہی خالق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جو راستے ابھی بھی صحیح نہیں ہیں اسے صحیح کریں، کیونکہ سانپ ڈسنے والا شیطان ہے، جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ ایک میں نے سنا تھا کہ ایک عورت ہوتی ہے جو سانپ کو پالتی اسے دودھ پلاتی وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ہر روز وہ اس کے ساتھ بستر پہ سوتا ہے جب تک اس کا سائز اس کے برابر نہیں ہو جاتا، اس کو وہ پلاتی رہتی ہے، بعد میں اسے ڈس لیتا ہے۔ چاہے سانپ کو آپ کتنا بھی کر لیں، سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہریلا تھوکے گا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ جو کچھ چاہے جتنے بھی خلوص اس پر لٹا دے وہ باز نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی فطرت یہ ہے، شیطان کی فطرت ہے، سانپ کی فطرت ہے ڈسنے کے لیے۔ اور آج حکومت کون کر رہا ہے دنیا پہ؟ صرف سانپ کر رہا ہے، شیطان کی حکومت ہے، اور وہ ہر گھر میں جانا چاہتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ آج کل جو بچے چھوٹی چھوٹی ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے بنائی ہے، اور ان کی ایک کمپنی ہے جس پہ منتر شنتر پڑے جاتے ہیں، اور وہ مطلب بڑے پیمانے پر شاپنگ سینٹروں میں ہر جگہ جہاں لوگ بچے معصوم بچے لیتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے ایسی کشش ہے کہ اس میں گھس لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو سناؤں گی کہ میں اپنی بیٹی کی بیٹی کے ساتھ ہم شاپنگ پہ گئے، تو اس نے ایک ٹوئے لی جس کا نام تھا لا بو۔ میں نے کہا یہ کیا نام ہے؟ میں کہا پتہ نہیں کیا، اتنی عجیب سی تھی اس کی شکل ٹوئے کی۔ اس نے خرید لی، میں نے اسے منع بھی کیا کہ اسے نہیں لینا، لیکن اس بچی نے لے لیا کیونکہ وہ ایک ٹوئے تھی، اور یہ بھی 5-6 سال کی بچی چھوٹی ہے، اس نے لے لی ٹوئے، اور اس ٹوئے کی شکل ہی عجیب سی تھی۔ اور پھر جب آ کے اسے بتایا گیا کہ اس ٹوئے میں کیا ہے تو اس نے وہ ٹوئے پھینک دیا۔ ایون ایکسپینسو بھی تھی، لیکن اس کا ایک مقصد تھا۔ شیطان کی چالاکی ہے کہ وہ گھر گھر میں جانا چاہتا ہے اور بچوں کو ان ٹوئے کے ذریعے ان گھروں میں ان بچوں میں ان کی زندگی میں جانا چاہتا ہے۔ تو ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا لے کے دے رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کارٹون ہے، آج کل میرا بچہ یہ بہت کچھ دیکھ رہا ہے، تو وہی ٹوئے ہم لے جاتے ہیں۔ ہم خود ایسے کرتے ہیں کہ وہی ٹوئے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آج کل وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے ان کو وہی ٹوئے چاہیے ہوتی ہیں، ان کی وہی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں اب دھیان رہنا ہے، اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے، اپنے کانوں کو کھولنا ہے، تاکہ ہم وہ چیزیں اپنے بچوں کو نہ دیں جس کے ذریعے وہ ان کے ساتھ کھینچتے جاتے ہیں۔ یہاں اور ایک بات ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے، کافی سالوں کی بات ہے، ہم ایک لیڈیز میٹنگ پہ گئے تھے، تو وہاں ایک بچی تھی، ہم دعا کر رہے تھے۔ جب دعا شروع ہوئی تو وہ بچی جیسے اسٹیف ہو گئی، آکڑ گئی بالکل۔ تو دعا جب ختم ہوئی تو وہ بچی ٹھیک ہوئی، تو پوچھا گیا تو وہ کہتی ہے کہ جب میرا چھوٹا بھائی امی ابو سو جاتے ہیں تو میرا بھائی بڑا فلم دیکھتا ہے، تو میں جب اس کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو وہ جو فلموں کا اثر ہے وہ بچوں پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ بچی پہ آ گیا، اور پھر اس کی ماں نے بھی بتایا کہ ایک دفعہ اس نے بڑی کھانے کا بال پکڑا ہوا تھا، ہیوی تھا، اس کے پاؤں پہ گر گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں، مطلب کبھی کبھی وہ ایک دم سٹف ہو جاتی تھی اور اسے ہوش بھی نہیں رہتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ان چالاکیوں سے نکلنے کے لیے پلیز ہم نے صرف کلام لینا ہے اور کلام کے مطابق چلنا ہے۔ شیطان کہیں بھی ہے، وہ اندر آنے کی کوشش میں لگا ہے، وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کو جس طرح ہم مکاشوہ میں دیکھتے ہیں اس کے پاس بھی تھوڑا وقت رہ گیا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی فوجیں اپنی طرف کر لوں، تو وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور خداوند جب آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری صفائیاں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں انڈیا ایئر لائن کا جو میں سے ایک آدمی بچا تھا، اور پھر ایک پاکستانی جہاز میں سے بھی ایک آدمی بچا تھا، اور کل میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں کہیں بہت بڑا سیلاب آیا اور بہت ساری گاڑیاں ڈوب گئیں، اور ایک فیملی تھی، ایک ہی کار میں تھی، اس کا بڑا بھائی تھا، اس کی بیوی تھی اور اس کے 2 بچے تھے، جو وہ ڈاکٹر تھا۔ اور دیکھیں زندگی ایک پل ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور وہ جب حادثہ ہوا اور وہ گاڑی ڈوب گئی اور اس نے چھلانگ لگا لی اور وہ بچ گیا، باقی سب ختم ہو گئے۔ ہم سب کو زندگی میں ایک پل بھی جو ہے نا بڑا قیمتی ہے، ہمیں اس پل کی قدر کرنی چاہیے، اس قیمتی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیں وہ بچ گیا اور باقی پورا اس کی فیملی ختم ہو گئی۔ اسی طرح بہت سارے سے اب دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے حادثوں
400 میں سے صرف ایک لوگ خدا بچا رہا ہے۔ خدا نے کہا وہ سب کو نہیں مارے گا، اس نے بچانا ہے۔ کہ آپ پتہ اس سے کوئی کام لینا تھا یا خدا جو بھی خدا کا پلان ہے وہ اپنے خداوند میرا اور آپ کا خدا پلانر ہے، وہ اپنے پلان کو پورا کرتے ہیں۔ وہ جہاں سمندروں سے آ جائیں تو بچا لیتا ہے، کہیں تھوڑے بیماری سے، ویسے ہی مچھر کاٹنے سے بھی انسان مر جاتا ہے، لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو لینا ہے، چاہے مشکلیں کتنی بھی ہوں۔ جس طرح زبور 107 اس کی 28 میں ہم دیکھیں، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے، وہ ان کو برکت دیتا ہے اور بہت بڑھتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں آج کا کلام یہی سکھاتا ہے، چاہے گناہ، چاہے زندگیاں جنریشن گناہ میں ہیں، لیکن جب خدا کی حضوری میں آ کر اس سے معافی مانگ لیں گے، اس کے حضور میں آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، تو جنریشن قرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آئیں، خدا نے آج ہمیں قیمتی موقع بخشا، ہم سب خدا کی حضوری میں آئیں اور اس کے نام کو جلال دیں، یسوع کے نام سے آمین۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، جو ابھی تک نہیں جانتے کہ یسوع ہی زندہ ہے اور وہی شافی ہے، وہی شفا ہے، وہی ابدی زندگی دینے کا مالک ہے۔ باپ جی ان سب کے لیے اس کلام کو اور کلام کے وعدوں کو مانگتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہوں اور پھر کبھی یاد نہیں کرتا۔ خدا باپ اس کلام کو مانگتے تاکہ وہ اپنی روشوں سے جو بری ہیں باز آئیں اور آپ کی حضوری میں آئیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔